बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं आदिल सरफराज। सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं सुनो टेलीविज़न के लिए। आपके इल्म में है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब मौजूद हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बनी गाला में, और मुख्तलिफ मुकदमात हैं जिसमें वो पेश हो रहे हैं। अब खान साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। मुकदमा क्या था, समात में क्या हुआ, एक ख़बर बहुत ज़्यादा आपने देखी होगी, उसकी कुछ जुज़ियात आपके इल्म में आई होंगी, कुछ आपने ट्वीट्स देखे होंगे, कोई एक आधा क्लिप आपकी नज़र से गुजरा होगा कि कमरा अदालत में कोई सहाफ़ी हैं जिन्होंने खान साहब के साथ बदतमीज़ी की है। इस वीडियो में ज़रा वो वाक़या एग्जैक्टली किस तरीके से हुआ, आदिल सरफराज वहीं कोर्ट में खान साहब के साथ बिल्कुल सामने मौजूद थे, मज़ीद क्या सवालात हुए, क्या गुफ्तगू हुई और समात में क्या हुआ, और जो सहाफ़ी जिन्होंने बदतमीज़ी की उनको बोल कि इंतज़ामिया की तरफ से बताया गया कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एग्जैक्टली ये वाक़या किस सूरत हाल में पेश आया, क्योंकि किसी भी शख्स का किसी के ऊपर एक हीटेड डिबेट में सीख पा हो जाना या कोई कमेंट करना, ये एक ह्यूमन नेचर में, एक फितरत में जो है वो शामिल है, लोग रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन एग्जैक्टली जिस तरीके से ये वाक़या हुआ, ये रिएक्शन नहीं लगता, ये एक्शन लगता है। आदिल सरफराज साहब मौजूद थे, खान साहब एग्जैक्टली समात कैसे शुरू हुई, आप लोग कहाँ खड़े थे, कैसे आए, बातचीत क्या हो रही थी, तरतीब से ज़रा पूरा एक्सप्लेन करें कि एग्जैक्टली आज कमरा अदालत में क्या हुआ। सर, अगर शुरू से आप मुझे इजाज़त दें, तकरीबन 9:51-52 पर केस कॉल हुआ सुप्रीम कोर्ट में। उस वक्त इमरान खान साहब पहुंचे नहीं थे। लतीफ़ खोसा जो है वो रोस्टम पर आए। उन्होंने अदालत को बताया क्योंकि वक्त 10:30 बजे का था तो इमरान खान अभी नहीं आए। बहरहाल उस वक्त तक, जब तक वो नहीं आते, मैं अदालत के सामने आर्गूमेंट अपने रखता हूँ। अदालत ने कहा कि नहीं, जो वक्त हमने दे रखा है हम उसी पर दोबारा केस कॉल कर लेंगे, आप तशरीफ़ रखें। और कुछ ही देर के बाद मुकदमात निपटा कर बेंच उठकर चला गया। 10:27 पर सुप्रीम कोर्ट का जो दाखिली दरवाज़ा है, जहाँ से वकला और हम सहाफ़ी एंटर होते हैं, वहाँ से इमरान खान साहब आए और बड़ी तादाद में आज गैर मामूली तौर पर सहाफ़ी और यूट्यूबर्स और वकला जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे। काफ़ी अरसे के बाद हमने तो सुप्रीम कोर्ट में इतनी गहमा गहमी देखी है। इमरान खान साहब को भी दुश्वारी हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल होते हुए। अंदर जैसे ही वो दाखिल हुए, बाईं जानिब जो सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, कमरा अदालत नंबर 2 और 3 की तरफ, वहाँ पर वो आए और सहाफ़ी इसी तरह उनके साथ साथ थे, सवालात हो रहे थे। कमरा अदालत नंबर 3 के बाहर आकर पुलिस ने बाकी तमाम लोगों को रोक दिया, जो यूट्यूबर्स भी थे और जो गैर मुतल्लका सहाफ़ी थे। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स को और इमरान खान साहब को अंदर जाने दिया गया और उनके साथ 2 वकला। इमरान खान साहब अंदर पहुंचे तो कमरा ऑलरेडी खचाखच भरा हुआ था। आपको मालूम है कमरा अदालत नंबर 3 काफ़ी छोटा है कंपैरेटिवली कमरा नंबर 1 की निस्बत जो है वो। तो वहाँ पर इमरान खान साहब को एक ही नशिस्त खाली करके दी। एक वकील वहाँ पर बैठे थे, पहली नशिस्त थी पहली रो के अंदर बाईं जानिब। वो जैसे ही गए तो उस पर बैठ गए, जो अमूमन वकला के लिए मुख्तस होती हैं। लतीफ़ खोसा साहब मौजूद थे, वो आए, उन्होंने मुसाफ़ा किया इमरान खान साहब से, अपने बेटे को मुतारिफ़ करवाया शहबाज खोसा को, और इसी तरह दीगर जो लीगल टीम के उनके मेंबर्स हैं उनको मिलवाया। इसी दौरान हमें एक छोटी सी विंडो मिली, क्योंकि अभी जजेस नहीं पहुंचे थे। हमने कुछ तो सवाल, सहाफ़ी हैं वो, उनकी अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाती है कि जनाब और हम सर सुप्रीम कोर्ट को तो इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स को कम ही कम मिलते हैं। वो लोअर कोर्ट्स में जाते हैं या हाई कोर्ट्स में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट वो बहुत कम आते हैं आजकल। तो जब वहाँ पर आए, मेरे साथ जहाँ ज़ेब अब्बासी मौजूद थे, इमरान वसीम और कुछ और सहाफ़ी, हम लोग उनसे सवाल। अब आप लोग जो है वो खान साहब बैठे हुए हैं, आप लोग उनके सामने थे? बिल्कुल, मैं उनके बिल्कुल सामने था। मेरी बाईं जानिब जहाँ ज़ेब और साथ इमरान वसीम और सुहेल रशीद और भी कुछ सहाफ़ी, पीछे हमारे मतीउल्लाह जान खड़े थे और उनके साथ बाकी सहाफ़ी। तो ऑब्वियसली जगह बहुत तंग थी, वकला भी थे, सहाफ़ी भी थे, मगर हमने उनसे कुछ सवालात करना चाहे। क्या सवालात? एक सवाल उनसे ये पूछा कि आपकी सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्कुआत हैं, आप यहाँ पर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे तवक्को है, मुझे इंसाफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से। फिर एक सवाल इसहाक डार साहब की, जो बतौर निगरान वज़ीर आज़म, नाम जो उनका रात से फ्लोट हो रहा है, उसके ऊपर किया गया कि क्या आपके लिए काबिल कबूल होंगे। तो उन्होंने कहा कि इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है कि इसहाक डार इस मुल्क का निगरान वज़ीर आज़म हो। और उसके बाद बैकडोर राब्तों का सवाल, जहाँ ज़ेब अब्बासी ने गालिबन किया कि क्या कोई बैकडोर बातचीत हुई है, आपसे किसी ने रब्ता किया है। तो अब यहाँ पर हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी। तो इमरान खान से बड़ा ब्लेटेंटली कहा कि मुझसे तो किसी ने कोई बात नहीं की। तो मैंने मजाक में इज़राए तफन्नुन कहा कि मैं, खान साहब ये आप शिकवा कर रहे हैं कि आपसे किसी ने कोई बात नहीं की। खैर, उसके बाद ही मैंने एक अपना सवाल उनसे पूछा काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से। मैंने कहा कि वो आ रहे हैं, अब
نامزد چیف جسٹس ہیں اور کچھ ہی روز میں وہ اپنا حلف بھی اٹھا لیں گے. تو آپ کی ان سے کیا توقع ہے؟ کیا آپ پر امید ہیں ان کے دور سے، یا کیا آپ کی اس پر سوچ ہے؟ تو اس پر عمران خان صاحب نے خلاف توقع کافی زیادہ توقف کیا، تقریباً 20 سے 25 سیکنڈ وہ اپنے ہاتھ کا اشارہ ایسے کر کے سوچتے رہے اور پھر کہتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا، وہ مطلب مجھے یہ سمجھ ان کے قاضی فائزی صاحب کے خطوط کا یا اس کا یا انسانی حقوق کے حوالے سے جی بالکل. اس کے اوپر ایک بات کی جہاں زیب نے ہی اپنا ایک سوال ان سے کیا. انہوں نے کہا کہ قاضی فائز صاحب، سوال نہیں کمنٹ کیا کہ قاضی فائز صاحب انسانی حقوق کے اوپر ان کا ایک بڑا سٹینڈ، ایک ویو ہے. تو ہو سکتا ہے آپ اس حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ اچھی بات ہے، انشاءاللہ اچھا ہوگا، لیکن وہ کافی محتاط تھے کوئی بھی بات کرنے کے حوالے سے. ابھی ہمارے اور بھی سوالات تھے، کیونکہ میں تو گھر سے 2-3 سوالات لکھ کے گیا تھا. عمران خان صاحب آ رہے تھے تو میں نے سوچا اس موقع کا فائدہ اٹھا لیں. تو ہمارے ایک پیچھے عقب میں آواز آئی اچانک سے کہ خان صاحب کوئی شرمندگی ہے آپ کو؟ تو ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو طیب بلوچ جو آج کل صدر بھی ہیں ہماری سپریم کورٹ پریس ایسوسیشن، وہ سوال کر رہے تھے. اچھا، اس میں دو باتیں چل رہی ہیں. ایک یہ کہ شرمندگی، یا ایک بات یہ چل رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی اس کے ساتھ. نہیں، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب آپ کو کوئی شرمندگی ہے؟ جو ان کا اپنا سرائیکی لہجہ ہے، انہوں نے کافی دبا کے اس کو زور دے کر شرمندگی کو جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی شرمندگی ہے. تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے ریئیکٹ نہیں کیا، یا انہوں نے سنا نہیں، یا انہوں نے انسنا کر دیا. انہوں نے ساتھ ہی دوسرا کمنٹ یہ کیا کہ خان صاحب آپ تو بڑے ڈھیٹ ہیں. تو جب یہ انہوں نے کمنٹ کیا تو ہم بھی پیچھے مڑے، کیونکہ میری آج کل نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا؟ نہیں، سوال کمنٹس، 2 کمنٹس، اور وہ ڈائریکٹ کمنٹ. ایک ہمارے کولیگ ہیں، چلیں نہیں، شرمندگی کا بھی بتایا کس حوالے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شرمندگی؟ وہ ہمارے دوست ہیں جہاں زیب عباسی صاحب، جب یہ بات ہو چکی تو انہوں نے ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو کی ریکارڈ یا شاید ویلاگ کیا. تو انہوں نے مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے ان سے پوچھا ہے کہ یہ اس کا اصل اس کا بیس کیا تھی جو آپ نے سوال کیا ہے شرمندگی کا؟ کوئی ایسی بات تھی جو آپ بول نہیں سکے؟ انہوں نے کہا کہ بیسیکلی تو یو ٹرن کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یو ٹرن کا ذکر نہیں کیا، آپ نے تو کمنٹ کیا وہاں پر، صرف یہ کہا ہے کہ آپ کو شرمندگی نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا وہ میرے بیک گراؤنڈ میں میرے دماغ میں چیز چل رہی تھی. خیر، وہ ان کا منطق یہ تھی. اسی وقت وہاں پر موجود تمام صحافیوں نے ان کو باقاعدہ طور پر سنب کیا. متی اللہ جان ان کے بالکل ساتھ کھڑے تھے. انہوں نے ان کا بازو پکڑا، ان کو پیچھے کھینچا، ان سے کہا کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک صحافی ہیں، اور ایک صحافی کو کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں. سوال کرنا، سوال کریں، آپ بدتمیزی نہ کریں. انہوں نے کہ اگر آپ کی اور میری کنورسیشن ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، میں نے کوئی بات کی، اس کے اوپر آپ نے مجھے تھوڑا سا سخت جواب دے دیا، پھر ہمارا ہیٹڈ ہو گیا، اس میں آپ نے میرے پہ یا میں نے آپ کے اوپر وہ اس قسم کی ذاتی بات کی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ ان کی تو عمران خان سے انٹریکشن ہی نہیں ہوا نا سر. ڈائریکٹ ایک بندہ وہ فیس بھی نہیں کر رہے تھے عمران خان صاحب، نہ طیب بلوچ کو، نہ طیب بلوچ عمران خان صاحب کو، وہ دونوں فیس ہی نہیں دور سے فکرہ کسا، دور سے پیچھے سے ایک فکرہ، پاس کے پریزیڈنٹ، یہ بدقسمتی کے ساتھ پاس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. اب انہوں نے جب یہ فکرہ کسا تو اس کے بعد پھر ہم عمران خان صاحب کی طرف متوجہ ہوئے. عمران خان صاحب نے بادر نہیں کیا اس فکرے کو، اور ان کو اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ نہ صرف صحافیوں نے بلکہ وکلاء نے بھی طیب بلوچ کو اس وقت وہاں پر باقاعدہ بتایا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، انتہائی یہ قابل مذمت آپ کی حرکت ہے. خیر، ابھی ہم نے رجوع کیا خان صاحب سے، کچھ سوالات کرنے تھے، اور کیونکہ بار بار وکلاء بھی ان کو انگیج کر رہے تھے، اپنے کچھ ڈائریکشنز لے رہے تھے، انسٹرکشنز لے رہے تھے. اسی دوران آواز آئی قاصد کی کہ ججز آ گئے. تو ہم لوگ اپنی جگہوں پر سیدھے ہو گئے، ججز کی جانب ہم نے اپنا رخ کیا. تو جو تمام لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ڈیکورم سپریم کورٹ کا یہی ہوتا ہے، عدالت کا، کہ جب ججز آ جائیں، جب تک اپنی نشستوں پر نہیں بیٹھ جاتے، تمام لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح تمام وکلاء کھڑے ہوئے، تو عمران خان صاحب بھی احترام میں اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے جو کالا چشمہ اس وقت کمرہ عدالت میں لگا کر بیٹھے تھے وہ اتار کر نیچے رکھ دیا، اور کھڑے ہوئے ججز کی جانب. انہوں نے دیکھا جب ججز اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تھے تو عمران خان صاحب بھی بیٹھ گئے. سماعت کا باقاعدہ طور پر جب آغاز ہوا تو اچھا، یہ کیس جو ہے وہ وکیل عبدالرزاق شر والا معاملہ ہے، سردار عبدالرزاق شر قتل ہوئے کوئٹہ کے اندر، اس میں عمران خان صاحب کو نامزد کیا گیا، اور سہولت کار کے طور پر ایز این ایبیٹر ان کو نامزد کیا گیا. اور اس نامزدگی کو عمران خان صاحب نے چیلنج کیا. پہلے انہوں نے
بلوچستان ہائی کورٹ سے رجوع کیا، بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف نہیں دیا، تو پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا، اور سپریم کورٹ میں بھی یہ مقدمہ جو ہے اب اس کی 3 اقساط ہو چکی ہیں۔ پہلے ایک 2 رکنی ڈویژن بینچ بنا جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل، انہوں نے ایک سماعت کی، انہوں نے عبوری ریلیف مانگا۔ عدالت نے کہا کہ کیونکہ یہ 2 رکنی بینچ ہے، 3 رکنی بینچ ہوگا تو ہی ہم بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے سکیں گے۔ انہوں نے ایک درخواست ڈالی، 3 رکنی بینچ بنا جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس مسرت حلالی پر مشتمل۔ اس بینچ نے ایک سماعت کی، اور جب وہ سماعت ختم ہوئی انہوں نے طلب کر لیا عمران خان صاحب کو آج کے لیے۔ جب یہ طلبی کا آرڈر ہو گیا، اس کے بعد جمعے کے روز کاز لسٹ جو آئندہ ہفتے کے لیے ہر جمعے کو جاری ہوتی ہے، اس میں بینچ تبدیل ہو گیا۔ جو جسٹس مسرت حلالی تھیں وہ اب بینچ میں نہیں تھیں، ان کی جگہ جسٹس محمد علی مظہر آ گئے، اور جسٹس مسرت حلالی کا بینچ تھا چیف جسٹس کے ساتھ۔ تو ہم نے یہ خبر دی، ہفتے کے روز جو کاز لسٹ تھی اس کو دوبارہ سے اپڈیٹ کیا گیا، اور دوبارہ شاید تنقید کی وجہ سے یا شاید ججز کی جانب آپس میں کوئی گفتگو ہوئی ہو، شاید یا آفریدی صاحب نے یا جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کوئی اعتراض اٹھایا ہو، چیف جسٹس نے بینچ کو دوبارہ سے وہی شکل دے دی جس میں جسٹس مسرت حلالی کو انکلوڈ کر لیے گئے۔ اور اب اس بینچ نے جب سماعت کا آج آغاز کیا تو سب سے پہلے جسٹس یحییٰ آفریدی جب کمرہ عدالت میں پہنچے، انہوں نے پوچھا کیا درخواست گزار یعنی عمران خان صاحب آ چکے ہیں؟ تو وکیل نے لطیف کھوسہ صاحب نے بتایا کہ بالکل دائیں جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے، تو جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی طرف ایک دفعہ دیکھا اور پھر اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، نہیں آپ ہمیں بتائیں کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کیس کے اندر ایک ایڈجرنمنٹ کی اپلیکیشن آئی ہے۔ جو مدعی کے وکیل ہیں جنہوں نے مقدمہ کروایا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، جنہوں نے نامینیٹ کیا عمران خان صاحب کو، ان کے وکیل ہیں امان اللہ کنرانی صاحب، ان کی ایک جنرل ایڈجرنمنٹ آئی ہوئی ہے، اور وہ تقریباً 1 سے 1.5 سے 2 ہفتوں کے لیے وہ بیرون ملک میں ہے۔ تو ہم ایک کام کرتے ہیں، ابھی سماعت شروع ہی ہوئی تھی، وکلاء کے آرگومنٹس نہیں ہوئے، تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ تب تک ہم آپ کو ایک عبوری ریلیف دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آبویسلی جو وکیل صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اس سے اچھی کیا بات ہے کہ انٹرم ریلیف ہمیں 2 ہفتے کا انہوں نے کہا، 7 تاریخ کا انہوں نے بتایا۔ پھر یہاں پر جو وکیل تھے سرکار کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ دور حکومت ہے ان اسمبلیوں کے وقت کے دوران 7-8 تاریخ کا مطلب یہی ہے، یعنی معاملہ جو ہے وہ جائے گا نگران۔ اب 9 تاریخ ہوگی، ہاں اسمبلی چلی جائے گی، لیکن ابھی نئی حکومت نہیں قائم ہوئی ہوگی، پھر ہو سکتا ہے معاملہ چلے، تو جو بھی ہونا ہے وہ اب اس حکومت کے جانے کے بعد اس کیس کے اوپر آبویسلی اس کیس میں جو میرٹس ڈسکس ایک روز میں تو نہیں ہو جائیں گے، ہاں اس کے اوپر بات چیت چلے گی۔ جو وکیل تھے انہوں نے استدعا کی عدالت سے، جو کہ بلوچستان کے وکیل تھے پروسیکیوشن کے، انہوں نے کہا کہ جے آئی ٹی کے سامنے ان کو کہا جائے کہ یہ پیش ہو عمران خان صاحب۔ تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ہم اس وقت یہ آرڈر نہیں کر رہے، آپ سے ہم نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ جے آئی ٹی ہمیں یہ بتائے کہ عمران خان ان کو کیوں مطلوب ہے، آپ نے ابھی تک ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جے آئی ٹی جو ہے یہ تشکیل کس بنیاد پر پائی ہے، اس کو تشکیل کیوں کیا گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایف آئی آر ہوئی، اس ایف آئی آر کی روشنی میں اس کو بنایا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایف آئی آر پڑھیں۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اپنی ایز یوزول اوفینسو ٹون میں ہی تھے، تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس دوران کہا کہ چلیں ہم ابھی میرٹس کے اوپر بات نہیں کرتے، کیونکہ ابھی مدعی کے وکیل بھی یہاں پر نہیں ہیں، جو استغاثہ ہے اس کو تحقیقات کے لیے اگر چیئرمین پی ٹی آئی درکار ہیں تو ہمیں کوئی وجوہات بھی بتائی جائیں کہ کیوں کر آپ کو درکار ہے، اور جو گرفتاری ہے وہ کیوں ضروری ہے، یہ بھی سوال ہوا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے وکلاء سے کہا کہ آپ یہ تمام تر جو سوالات ہیں ان کو نوٹ کر لیں۔ لطیف کھوسہ نے سماعت کے اختتام پر کہا کہ یہ کہتے ہیں جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو جائیں، یہ جو جے آئی ٹی ہے ہم تو اس کو ہی تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ اس میں تو آئی بی کے بھی لوگ شامل ہیں، اس میں آئی ایس آئی کے بھی لوگ شامل ہیں، یہ جے آئی ٹی تو ہے ہی نہیں۔ وہ بیسیکلی اس کو جسٹس یحییٰ آفریدی نے ان کو روکا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک عبوری ریلیف دے رہے ہیں، 2 ہفتوں کی ہے تاریخ، 2 ہفتوں کے بعد یعنی اب منڈے ہوگا 9 وینسڈے ہوگا 9 اگست، عمران خان صاحب کو پھر پیش ہونا ہوگا ذاتی حیثیت میں ہی سپریم کورٹ میں، اور پھر دیکھتے ہیں مقدمہ آگے کس جانب چلتا ہے۔ صحیح، مقدمہ ایک نہیں ہے، آپ کے علم میں ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات کی ایک طویل فہرست ہے، وہ 25 تاریخ کا، یعنی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 25 تاریخ کو ہی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، اگرچہ میں اس کو آج 24 تاریخ کو پوسٹ کر دوں گا اپنے چینل پر۔ تو وہ ایف آئی اے والے معاملہ بھی ہے، سائفر والا معاملہ،
باقی کیسز جو ہے وہ آپ گنوانے لگے تو وہ فنگر ٹپس کے اوپر تو اب کاؤنٹ نہیں ہو سکتے خان صاحب کے کیسز. تو وہ سارا معاملہ اور اس سے جڑے ہوئے بہت سارے معاملات ہیں. ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نگران وزیر اعظم کے حوالے سے اسحاق ڈار کا جو نام آیا تو اس کے اوپر میں 2 ویڈیوز کر چکا ہوں، لیکن آج اس کے اوپر مزید کچھ ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں. وہ مزید میچور ہو جائیں گی اگلے 4-5 گھنٹے میں. تو انشاءاللہ کل صبح یعنی کہ 25 تاریخ کی صبح جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ بہت ہی اہم تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور عدیل سرفراز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.